अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज अफशीन हमारे साथ वापस आ चुकी हैं। अफशीन, हाउ डू यू फील? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत मिस किया इस दौरान, जितना हमारा एक इंटरैक्टिव सेशन रहता था, हमारी कुछ गेस्ट से भी बातें होती थी और यहाँ पर जो हम टॉप स्टोरीज डिस्कस करते थे और कोई ना कोई अच्छी बात भी डिस्कस करते थे, तो वो सब बातें मैंने बहुत मिस। लोगों ने भी आपको बड़ा मिस किया और पूछा हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर कि अफशीन कहाँ गई और अच्छी अच्छी बातें बताती थी। तो आज बिला किसी ताख़ीर के आप अच्छी बात से आगाज़ कर लें। भाई अच्छी बात आज की मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले जो रहम दिली होती है ना, वो इंसान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत खुसूसियात में से एक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि आप रहम करें इंसानों पर तो अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। तो ये ना सिर्फ दूसरों के दुख और तकलीफ़ को समझने की सलाहियत है, बल्कि इनकी मदद और हिमायत का जज्बा भी पैदा करती है, क्योंकि ये जो क्वालिटी है ना, ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर आप जानवरों के साथ अपने ताल्लुकात की बात करें ना, तो वो उसमें भी इसका मज़हर है। जैसे आजकल अगर आप देखें, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपना टायर को एक दफ़ा चेक कर लें, कोई बिल्ली का बच्चा तो नहीं छुपा हुआ उसमें अपनी सर्दी की वजह से, या बोनट को देख लें, तो वो थोड़ा सा आपका ये एहसास है ना, वो किसी की जान बचा लेगा। वेरी गुड भाई। और रहम दिली के ज़रिए इंसान समाजी ताल्लुकात मजबूत करता है, दूसरों के लिए हमदर्दी का जो मुज़ाहरा करता है ना, एक खुशगवार और पुरअमन माशरे की जो है वो बुनियाद रखता है। अच्छा अफशीन, हम बात जब करते हैं ना रहम दिली की, ये एक ऐसी सिफ्त है जो न सिर्फ इंसान को बेहतर इंसान बनाती है, यानी कि फ़र्द बनाती है, बल्कि माशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज भी लेकर आती है, अमन भी कायम करती है और दूसरों के लिए हेल्पफुल भी होती है ये चीज़। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आप रहमदिली से अपने दिन का आगाज़ करें, ये आपकी शख्सियत को निखारता है और जो माशरती तरक्की है उसमें भी एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये ना सिर्फ अखलाक़ी मेयार बुलंद करती है, बल्कि माशरे में जो मोहब्बत, एहतराम और ताउन का फ़रोग़ है उसका ज़रिया भी बनती है। लिहाजा जो आपका ये रहमदिली का जज्बा है ना, इसको अपनाइए और माशरे में एक खूबसूरत किरदार अदा कीजिए। और बहुत अच्छा हुआ कि आज अफशीन आ गई हैं, क्योंकि आज सुबह सवेरे एक बार फिर ज़बान जो है वो दांतों के बीच में आ गई और अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है जब आ जाती है तो उसके बाद बड़ी नहीं बिलाल, मेरे ख्याल में मैं इस तकलीफ़ में आपको मज़ीद तकलीफ़ देना नहीं चाहूँगी, और जहाँ जहाँ आपको मुझे लगेगा कि आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है, वहाँ से मैं टेक ओवर कर दूँगी, ताकि ये कि आपको कम बोलते हुए भी। अच्छा अफशीन, अब ये अच्छी बात हो गई ना, अब आपको पता है कि हम जो है वो न्यूज़ की तरफ जाते हैं और रात भर बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तो हम उस तरफ चलते हैं और पहली खबर की तरफ अफशीन आप खुलासा करें। अच्छा, पहली हमारे पास जो टॉप स्टोरी है आज की, वो है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान से हम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान में हम कार्रवाई करेंगे, यानी कि उन्होंने इंतबा दे दिया है, अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वो वाशगाफ अंदाज में करेंगे, और उन्होंने वाज़े किया है कि हम कार्रवाई में शहरियों को निशाना नहीं बनाते, जो हम सिविल राइट्स हैं उनका ख्याल रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो हमारे दोस्त हैं वो चाहते हैं कि ख़िते में अमन हो, और जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा, और इसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे, यानी कि उन्होंने इंटरवेंशन की बात कर दी है। अब जो है ये मामला ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान अपनी प्रॉक्सी वॉर्स करता रहे और पाकिस्तान हाथ पे हाथ रखकर उन पर रहमदिली का जज्बा भी करे, ट्रेड भी करे और उनसे मामलात भी अच्छे रखे। अब हमने अपनी एक रेड लाइन बना ली है। अब अगर जो है बिल्कुल ऐसे ही ख्वाजा आसिफ साहब अगर बयानात देते हैं ना, तो फिर वो उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि अफ़गान तालिबान तन्हा रह जाएंगे, जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में भी होगा। दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ कहा कि इसकी फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद ये भी कहा कि तालिबान एक मफाद परस्तों का ग्रोह है, उनकी बातों को संजीदा लेना और उन पर एतमाद करना बेसूद है। क्योंकि वाकई अफ़गान कौम जो है ना, चाहे हम क्रिकेट में देख लें इसका मज़हर, या फिर हम पॉलिटिक्स में देख लें, हम या फिर बरादराना ताल्लुकात की बात करें, तो जब से अब तक ये पता नहीं किस तरह का खुन्नस है उनके साथ, के चाहे क्रिकेट हमारे साथ खेली है, कोई भी और पॉलिटिकल मामलात हों। अब देखिए ना, वो हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, भारत के साथ अब वो अपने रवाबित बढ़ा रहे हैं। तो आप खुद देखें कि आप मुस्लिम कंट्री होते हुए भी आप इस तरह से अगर दोगलापन करेंगे तो ये आपको कहाँ लेके जाएगा? इट विल टेक यू नोवेयर। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हमारी जो फोर्सेस हैं इंतहाई डिसिप्लिन हैं, तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, हमें तालिबान से अच्छाई की उम्मीद है। अच्छा, जो आपने बात कही ना कि तालिबान के बहुत सारे फैसले जो है वो इंडिया से हो रहे हैं, अभी आपने देखा था कि इंडिया के वजीर दिफा का स्टेटमेंट कि सिंध को वापस हिस्से में जोड़ेंगे। आप ये सोचे ना कि वो
सिंध पर ही आ गए। सोचें कि वो इतना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ से अमेरिका की उनको इतनी जगहसाई का सामना है, मतलब हर तरह से वो पिस रहे हैं, लेकिन वो अपनी इन ना गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आएंगे। कभी सिंध तो कभी लाहौर तक पहुंच जाते हैं और पता नहीं क्या क्या उनके अज़ाइम है। खैर, इनके जहाज आपसे उड़ाए नहीं जाते, सिंध आपने वापस लेना है, ये किस किस्म के आपके स्टेटमेंट हैं? अच्छा, हमेशा ये स्टेटमेंट तब देते हैं जब इनके इलेक्शंस करीब आ रहे होते हैं, इससे पहले नहीं देते ही। ये स्टेटमेंट भी इसी वक्त दिया है कि ताकि थोड़ी सी, अच्छा एक और मूवी भी बनाई है इन्होंने। हाँ, अच्छा। चौधरी असलम के ऊपर, जो शहीद चौधरी असलम है, अच्छा। उनके ऊपर एक मूवी बनाई है और उनके बड़े बड़े सुपरस्टार उसमें उतारे हैं और एक अजीब और गरीब मन गढ़ंत कहानी बना दी है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं सर पर। हाँ, बस इन लोगों के पास एक यही हथियार है, इनका जो है ना बॉलीवुड थोड़ा पनप गया है, तो बस वो समझते हैं कि हम हर काम इसी से कर लेंगे, चाहे अपनी, मतलब एक तरह से ये लोग अपने आवाम का माइंड फ्रेम कर रहे होते हैं। इस तरह से ये लोग कर रहे होते हैं कि अपने जो कुछ भी काम इनसे नहीं हो पाए, जैसे जंग नहीं जीत पाए, तो वो मूवी में दिखाई देंगे कि हमने तो जंग जीती थी, ये कुछ और ही कहानी। मजे की बात यह है कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंडिंग पर है चीज़, लेकिन इंडिया के अंदर इन्हीं की मूवी के ऊपर हमेशा से जो सपोर्ट होता था ना, इस बार नहीं है। जगहसाई हो रही है और लोग हंस रहे हैं कि जंग आपसे जीती नहीं जाती, आप एक मूवी बना देते हैं। ये भी एक चेंज आया इस बार। सही। तो ख्वाजा आसिफ जो है, उन्होंने कहा है कि हमारी फोर्सेस इंतहाई डिसिप्लिन हैं और तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, हमें तालिबान से अच्छाई की उम्मीद नहीं है। और ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि दुनिया के किसी मजहब और माशरे में क्या ऐसा होता है कि आप किसी सरजमीन पर रह रहे हों। आप सोचें कि यहाँ पर कितने अफगानियों आपने देखे हैं कि जो ठेला लगाए कुछ ना कुछ बेच, मतलब किसी तरह उनका रोजगार चल रहा है, उनकी रिहाइश, हर तरह के हमने उनको सपोर्ट मुहैया की है। उस पर भी क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमारी सरजमीन पर रहें और वहीं पर खूनरेजी करें? बिल्कुल, ये सवाल उठता है। और तालिबान कौन सी शरीयत को मानने वाले हैं, ये किस शरीयत की बात करते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ख़ित्ते के अंदर अमन हो, ख़ित्ते में अमन होगा तो सभी एक इसके जो हैं वो बेनिफिशरी होंगे। जबकि ख्वाजा साहब मज़ीद आज बड़ी लंबी गुफ्तगू की है ख्वाजा साहब ने, अफ़गानिस्तान को तिजारत के लिए कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना है तो ज़रूर करें। ये भी बता दी बात कि आप जो सोच रहे हैं ना, वो भी आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। बिल्कुल। और उन्होंने बिल्कुल यही कहा है कि आप इसके लिए मुतबादिल रास्ता आपने इख्तियार करना है तो आप कर लें। अफगानिस्तान अगर भारत के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है तो ज़रूर रखे, आप भारत से ताल्लुकात रखें। हमारे और बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं जो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आपने भारत से ताल्लुकात रखने हैं ना तो फिर उसी से रखें। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एक बात यह है कि अब ये दो ममालिक हैं जिनसे इस वक्त हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो टैकल कर रही है। इनको एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। आपने देखा था कि अफगानिस्तान के साथ जब हमारी झड़पें थीं और ख़ास तौर पर जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो डायलॉग्स हो रहे थे तुर्किया में, उस वक्त बार बार जो तालिबान थे वो काबुल फ़ोन करते थे और काबुल से सारी इंस्ट्रक्शंस लेते थे। अच्छा। वो इंस्ट्रक्शन लेने का मतलब ये होता था कि पता ये चला कि इंडिया से यानी कि दिल्ली से जो है वो इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती थी। तो ये दोनों एक ही हैं। तो वही बात है ना कि अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पर आप जड़ें काटेंगे तो एक ना एक दिन फिर आप ही का शिराजा बिखरेगा और आप ही जो है एट द एंड ऑफ अ डे नुकसान के जिम्मेदार भी होंगे और खुद भी नुकसान उठाएंगे, क्योंकि इंडिया किसी का नहीं है। जो आप मतलब आप देख लें, खुद ही देख लें इंडिया के ताल्लुकात अपने जो वहाँ पर उनके बांग्लादेश है, जो उनके अपने रीजन के जहाँ उनके रीजन में जितने भी खित्ते हैं तो वहाँ पर भी उनके किसी से अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो सब जब सोचें खुद ही कि जब उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, नेपाल और हर जगह तो उन्होंने इतनी तफरीक पैदा की हुई है, तो वो किस तरह से आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही। इसके ऊपर DGISPR का भी मौक़िफ़ आ चुका है सामने और उन्होंने ये कहा कि हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। वाज़ेह पॉलिसी इस वक्त आ चुकी है, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं है। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया जो है वो करता है और कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। बिल्कुल। देखें, अब DGISPR का भी इस पर बयान आ गया है, वज़ीर दिफा ने भी इस पर बयान दिया, तो इसका मतलब है देयर इज गोइंग टू बी समथिंग। पॉलिसी वाज़ेह कर दी है ना, और जो है मतलब हमने अब साफ अपना रद्द-ए-अमल देने का इशारा कर दिया है और साफ कह दिया है DGISPR ने भी कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। तो DGISPR ने दो टूक पैगाम दे दिया है और सहाफ़ियों को भी ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें, मतलब वी आर नॉट नाइव। उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे,
طالبان حکومت نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح فیصلہ نہ کرے. یعنی کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ آپ ریاست بنے, ابھی تک آپ عبوری حکومت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک آپ دوسروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں, آپ کی اپنی ریاست, بالکل اب آپ کو ریاست دی گئی ہے, آپ کو حکومت دی گئی ہے, تو اب آپ کیوں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آگے بڑھ جاتے ہیں, کچھ اور خبریں بھی ہمارے پاس ہیں. اور گلگت بلتستان کے جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف بھی لیں گے. بالکل, یہ بھی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ جی بی میں ہونے والی ہے. 25 نومبر کو جی بی حکومت اور اسمبلی 5 سال کی آئینی مدت ختم ہونے کے بعد تحلیل ہو گئی تھی, اور گلگت بلتستان کی آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد جسٹس ریٹائرڈ یار محمد خان جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیے گئے, وہ وہاں بڑے جانے مانے جاتے تھے, اور ان کی جو بھی ان کے پاسٹ ایکسپیرینس تھا اس کی بنیاد پر ان کو سلیکٹ کیا گیا, اور اسمبلی انتخابات نگراں حکومت کرائے گی. گلگت بلتستان میں جو آئندہ کے انتخابات ہوں گے وہ وفاقی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت منعقد کیے جائیں گے. بالکل ایسے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں, بہت ساری خبریں ہیں. اور پاکستان ریلویز نے مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید 11 ٹرینز کی آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا ہے. اور 11 ٹرینز کی اگر بات کی جائے نا تو آؤٹ سورسنگ جو ہے اس کی اوپن طور پر نیلامی ہوگی 3 دسمبر کو. پاکستان ریلویز ہیڈ کوارٹر میں یہ نیلامی ہونے جا رہی ہے. زبردست. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان ریلویز ہیں تو اس میں بھی آؤٹ سورسنگ شروع ہو گئی ہے. آخری دفعہ آپ نے کب سفر کیا تھا؟ میں نے ٹرین کا حال جو لاسٹ ٹائم دیکھا تھا میرے خیال میں اٹ واز بیک ان 2022 یا 21, کیونکہ میں نے اس وقت جب ٹرین کا جو حال دیکھا تو وہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یار دس از مائی لاسٹ ٹائم کہ آئی ایم ٹریولنگ اینڈ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم. اچھا, کیا بہتری آئی ہے؟ اور یہ جو نیلامی ہو رہی ہے, پاکستان ریلویز انتظامیہ نے مسافروں کو جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی مزید 11 ٹرینز کی آؤٹ سورسنگ پر عمل درآمد شروع کر دیا. یہ ہے اصل خبر. اچھا, میرے خیال میں اگر آؤٹ سورسنگ کر کے اگر اس میں کچھ انوویشن اور بہتری کی امید ہے تو ضرور ہونا چاہیے یا آؤٹ سورسنگ. اور کچھ ٹائم پہلے وزیر اعظم نے بھی آ کر اس کا افتتاح کیا تھا اور ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. نیلامی میں حصہ لینے والوں نے آؤٹ سورسنگ کے قوانین کے تحت اپنی دستاویزات جو ریلویز انتظامیہ ہے ان کو جمع کرا دیے تاکہ ان کی جو اسکروٹنی کا عمل ہے وہ شروع ہو جائے. تو وہ جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے, اور نیلامی میں حصہ لینے والی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے جو ڈاکومنٹیشن کی اسکروٹنی کا عمل ہے وہ بھی مکمل ہونے کے بعد 3 دسمبر کو یہ جو ہے اس کی اوپن بولی کی جائے گی. جو کمپنی سب سے زیادہ بولی دے گی وہ ٹرین کی سروسز اس کو مل جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی ہم پی پی پیز کی بات کرتے ہیں نا, جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہوتی ہے, تو اس میں ہمیشہ اداروں کو ہم نے بہتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں یہ تو ہے. لیٹس سی کہ پاکستان ریلویز کس طرف جاتا ہے. اب اگر میں بات کروں نا آؤٹ سورسنگ جو کی جا رہی ہے ان میں ہزارہ ایکسپریس ہے, ملت ایکسپریس ہے, بہاؤدین زکریا ایکسپریس ہے, فرید ایکسپریس ہے, بدر ایکسپریس ہے, غوری ایکسپریس ہے, راوی ایکسپریس ہے, تھل ایکسپریس, میاں والی ایکسپریس, فیض احمد فیض, بلال یہ بہت سارے نام ہیں. منجو ڈورو, موئنجو ڈورو, اچھا یہ منجو ڈورو ہے, موئنجو ڈورو, یہ موئنجو ڈورو ہی ہے. منجو ڈورو پیسنجر ٹرین بھی ان میں شامل ہے. تو یہ کافی ساری ٹرینز کے جو ہم نے نام لیے ان سب کی آؤٹ سورسنگ کا عمل جاری ہے. اور آگے بڑھیں, اگر اقوام متحدہ کی بات کر لی جائے تو وہاں پاکستان کے جو مستقل مندوب عاصم افتخار ہیں, انہوں نے نیو یارک میں صدر یو این جنرل اسمبلی سے اہم ملاقات کی ہے جس میں یو این اصلاحات, جو بھی اس میں سیکرٹری جنرل کے انتخاب ہیں اس کے طریقہ کار اور عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی. بالکل ایسا ہی. اور ملاقات کے اندر دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون, کثیر الجہتی سفارتکاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی اہمیت بھی اتفاق اس پر کیا ہے. اس موقع پر جنرل اسمبلی کے موقع پر جو کردار ہے اور اسے مزید مضبوط بنانے کی بھی ضرورت پر زور دیا. بالکل. اور جو بات چیت ہے اس کے دوران عالمی چیلنجز سے انہوں نے نمٹنے میں بھی مشترکہ کوششوں, امن و استحکام اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. ایسا ہی عاصم افتخار صاحب بڑے کمپیٹنٹ شخصیت ہیں. ملیحہ لودھی صاحبہ ہوا کرتی تھی پہلے, اب یہ ہیں, تو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو بہت بہتر طریقے سے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب کچھ بات کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو کہ ہمیشہ اپنا وہ کریڈٹ لینا نہیں بھولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 مہینوں میں 8 جنگیں رکوائیں, اور اب جو نئی جنگ رکوانے جا رہے ہیں وہ روس یوکرین کی ہوں گی. تو روس کیا لگتا ہے آپ کو یہ بھی رکوا دیں گے؟ ہاں, کیونکہ وہ اپنی طور پہ اس طرح, کیونکہ دیکھیں انہیں نوبیل انعام تو ملا نہیں لیکن وہ کریڈٹ لینے ضرور چاہیں گے. تو روس اور یوکرین کا جو یہ تنازع ہے نا, اس کے خاتمے کی امیدوں میں اضافہ ہو گیا ہے. یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ جو امن فریم ورک ہے
مطلب جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے Yes. تجویز کیا ہے ایک امن کا پیس فریم ورک, اس کو آگے بڑھانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا, یعنی کہ اگر وہ ان کے اچھا جو دوسری طرف ہیں آپ کے پیوٹن. ہاں پیوٹن اگر جو ہے پیوٹن مان وہ جاتے خاصی ہیں مشکل شخصیت ہیں. بہت. ایک حالیہ بیان کے اندر جو زیلنسکی ہیں انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے متنازع پہلوؤں پر ٹرمپ اور یورپی اتحادوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کو تیار ہیں تاکہ یوکرین کی خود مختاری جو سوورینٹی ہے اس کی اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. ٹرو. اور یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب روس نے امریکی منصوبے کی حمایت کا سہارا لیتے ہوئے یوکرین کو خبردار کیا ہے کہ معاہدے کی ناکامی کی صورت میں ماسکو مزید علاقائی پیش قدمی کا حق رکھتا ہے. یعنی کہ ماسکو مطلب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یوکرین کو ایک طرح سے انہوں نے خبردار بھی کر دیا, ایسے وقت میں یہ بات سامنے آئی ہے. یعنی کہ اگر انہوں نے جو ایگریمنٹ ہے ان کا اس کی پاسداری نہ کی, اس کی ناکامی کی صورت میں جو ماسکو ہے وہ مزید علاقائی پیش قدمی کا حق رہتا ہے. تو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے حال ہی میں کہا ہے کہ یہ جو سجیشن ہے ہماری یہ آخری امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہے. اس کے بعد نو مور ڈسکشن, اس کے بعد پھر ڈسکشن نہیں ہوگی مزید. اچھا یہ بھی کہا کہ البتہ کچھ ترامیم کی ضرورت ہے جو یوکرین کی نظر میں روس کے مفادات کو مزید مضبوط کرنے کے مترادف ہے. زیلنسکی نے یورپی رہنماؤں سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ یوکرین میں یورپی افواج کی تعیناتی کا واضح خاکہ تیار کریں جو جنگ بندی کے بعد روس کی ممکنہ جارحیت کو روک سکے. یہ وہی بات ہو گئی ہے جو میں نے کہی تھی آپ لوگوں سے کہ جب غزہ جنگ بندی کی بات ہوئی تھی تو اسرائیل کے لیے آپ کسی فورس کو پابند کریں کہ وہ اس چیز کو مانیٹر کرے کہ یہ دوبارہ جارحیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. وہی بات یہاں پر بالکل, یہ مانیٹرائزیشن کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے جو جنگ بندی کے بعد روس کی ممکنہ جارحیت کو روک سکے. اور یہ بیان یورپین یونین کی حالیہ میٹنگ میں دیا گیا ہے جہاں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے بھی یوکرین میں یورپین ممالک کے افواج کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور جو یہ یوکرینی لیڈرشپ ہے نا اس کا خیال ہے کہ امریکی منصوبہ جو ابتدائی طور پر 28 نکات پر مشتمل تھا اب جنیوا اور ابو ظہبی میں ہونے والی یہ بات چیت سے 19 نکات تک محدود ہو گیا ہے. یعنی کہ کچھ پوائنٹس ان میں سے نکال دیے ہوں گے جو قابل عمل نہیں ہو, تو اس پر انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے. بالکل. کچھ بات کر لیتے ہیں کھیل کے میدان سے. اور T20 جو ٹرائی سیریز ہے نا اس میں سری لنکا نے زمبابوے کو 9 وکٹ سے شکست دے دی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈو اینڈ ڈائی میچ تھا, جو بھی جیتے گا وہ پاکستان کے ساتھ فائنل کھیلے گا. اب یہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر جو کھیلے جا رہے میچ کے اندر زمبابوے مقررہ 20 اوورز کے اندر 5 وکٹ کے نقصان پر 146 رنز بنانے میں کامیاب رہے. ارے زبردست. اچھا تو پھر زمبابوے کے جو کپتان ہے سکندر رضا, انہوں نے شاندار 37 رنز کی اننگ کھیلی اور ریان بورل بھی 37 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. برائن بینٹ نے 34, برائنٹن ٹیلر نے صرف 14 رنز بنائے. تو جو سری لنکا ہے ان کی جانب سے مہیش اور وانندو جو ہیں انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور جواب میں سری لنکا نے 147 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جارحانہ بیٹنگ کی ہے سری لنکن بیٹسمین نے اور 98 رنز کی ناقابل شکست اننگز بھی کھیلی ہے. اب ذرا موسم کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. جب آپ ہوا کرتی تھی پہلے تو موسم کی اپڈیٹس دیا کرتی تھی, آج موسم کی اپڈیٹ بتائیں کہ موسم انگڑائی لے رہا ہے. دینے میں مجھے اب اتنی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ جو موسم ہے وہ بہت اوسم ہو چکا ہے اور اب تھوڑی بہت سردی اور خنکی آ ہی چکی ہے کراچی میں. اور بھائی کیا بات ہے کہ اب ہم جو ہے نا رات میں پنکھا تھوڑا سا سلو کر کے چادر وادر اوڑھ کے ہلکا سا بلینکٹ نکل گیا ہے, بس بلینکٹ بھی نکل گیا ہے تو ہلکا پھلکا بلینکٹ اوڑھ کر سونے میں بڑا مزہ آتا ہے اور صبح آنکھ کھلنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. کیونکہ موسم کی صورتحال جو جاننا ہے ہمیں, اور ملک بھر کے اندر سرد اور خشک موسم کا راج برقرار ہے. روزانہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب, KPK, سندھ, بلوچستان اور GB کے اندر موسم مجموعی طور پر خشک رہے گا. بالکل, یعنی کہ سرد اور خشک موسم اس وقت چل رہا ہے. آگے چل کے وہ پھر بہت تیز سردی ہو جائے گی, لیکن اس وقت جو ابھی میڈیم سردی ہے نا اس میں تھوڑی خشکی بھی ہے, ڈرائینس ہے. تو اس میں ہم آپ کو بہت ساری ایسی ٹپس بھی دیتے ہیں اسکن کی. تو میرے خیال میں بس یہ جو ہے یہ ایسا موسم ہے خشک والا موسم کہ اس وقت آپ جتنا زیادہ خود کو موئسچرائز رکھ سکیں رکھیں اور بھائی سردی سے بچیں کیونکہ یہ ایسا موسم ہے, کیونکہ یہ ملتا جلتا موسم ہے تو اس میں بہت زیادہ فلو, وائرل یہ سب چل رہا ہے تو اس سے بھی بہت احتیاط رکھیں. بہرحال لاہور کی بات کی جائے تو پنجاب اور مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جو لاہور ہے وہاں اس کو آلودہ ترین شہر قرار دیا ہے جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 331 ریکارڈ کیا گیا ہے. اور باقی اگر پورے پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. جبکہ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں لاہور 6 اور کراچی 14ویں نمبر پر رہا. بالکل, اور شدید دھند کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے اور موٹر وے M1 کو
پشاور ٹول پلازا سے برہان تک ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور یہ آپ ہی کی سیفٹی کے لیے کیا گیا ورنہ حادثات رونما ہوتے ہیں. بہرحال کچھ ہیلتھ اور لائف اسٹائل اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمیشہ, تو وہ ٹپس آپ کو دے دیتے ہیں. سردی کے موسم کے اندر بچوں کی صحت اور حفاظت ہر والدین کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. افشین, چھوٹے بچوں کی جو قوت مدافعت ہے نا وہ بالغوں کی نسبت ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. یہ تو ہے. اور جو سردی ہے اس میں ٹھنڈ اور موسمی بیماریوں سے بچانا نہایت ضروری ہے. مناسب لباس اس میں اور متوازن خوراک اور گرم ماحول اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کو نہ صرف سردی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی جو توانائی اور روزمرہ کی سرگرمیاں ہیں اس کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور موسم کے اندر جو آپ کو اپڈیٹس دیتے ہیں لائف اسٹائل کی, اس میں یہ بھی بات آج شامل کر لیجئے کہ بچوں کو چند اضافی جو پریکاشنز ہوتی ہیں نا اس کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب ان کا امیون سسٹم ہم سے شاید کہیں نہ کہیں ویک ہوتا ہے, تو ہمیں ان کی کیئر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. جیسے باہر نکلنے سے پہلے انہیں مکمل گرم کپڑوں میں تیار کرنا, خاص طور پر ہاتھ پاؤں اور سر کو ڈھانپنا, کیونکہ یہ جسم کے ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں حرارت زیادہ تیزی سے خارج ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, ان کو ساکس پہناتے ہیں, ہاتھوں پہ بھی چھوٹے چھوٹے گلوز پہناتے ہیں اور ٹوپا بھی پہنا دیتے ہیں. اور جو ہے نا سرد موسم نہ بھی ہو تب بھی ان کو ڈھک کے رکھتے ہیں. ان کو بہت زبردست. اب میری امی جو ہے نا وہ سویٹر بناتی ہیں تو وہ جیسے نٹنگ کرتی ہیں ماشاءاللہ. ہاں, وہ اس وقت بیٹھ کے نٹنگ ہی کر رہی ہوتی ہوں گی. پہلے کیسے ہوتا تھا نا, گھر میں بنے ہوئے سویٹر پہنا کرتے تھے, اب تو بازار سے جا کر لے آتے ہیں. ہاں, یہ ہمارے ابھی بھی کنٹینیوڈ ہے کیونکہ میری امی کو بہت شوق ہے اس طرح کے کاموں کا. تو ہمارے یہاں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ امی کے سویٹر. افشین کی امی, تو آپ نے میرے لیے بھی اب سردیاں آ گئی ہیں, ایک سویٹر جو ہے وہ بننا ہے تاکہ میں یہاں پہن کر بیٹھوں. چلیے ٹھیک ہے, یہ میں امی کو بتاؤں گی. وہ بڑی خوش ہوتی ہیں اس بات سے کہ اگر ان کو کوئی آرڈر مل جائے, کیونکہ وہ آرڈر تو مل ہی رہے ہوتے ہیں, کوئی اتنا خاص نہیں پوچھتا, اتنا کوئی جو گھریلو خواتین ہیں ان کے کاموں کو کوئی اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو اگر اس طرح کی کوئی سپورٹ آتی ہے تو ضرور گھر بیٹھی خواتین کے لیے بہت حوصلہ افزا ہوتا ہے. اچھا, بچوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو بچوں کو ایسی غذائیں دینا جو جسم کو توانائی اور حرارت فراہم کرے نا, بہت امپورٹنٹ ہے. گھر کے اندر بھی ماحول کو ہم نے جو ہے وہ بیلنس رکھنا ہوتا ہے, پنکھے وغیرہ نہیں چلانے تاکہ بچے زیادہ سردی یا خشک ہوا کے اثرات سے بچ سکیں. ان کو جتنا محفوظ رکھیں گے وہ اتنا بچ سکیں گے اور ان کا امیون سسٹم اتنا کارآمد ثابت ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ہاتھ دھونے کے لیے, صاف پانی پینے کے لیے اور مناسب نیند لینے کی جو عادتیں ہیں نا وہ بھی ڈالیں. ہاں, یہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس سے مدافعتی نظام آپ کا مضبوط ہوگا. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں نہ صرف سردیوں کے دوران بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کو بھی بہتر بناتے ہیں. اور جو والدین ہیں ظاہر ہے ان کے لیے ذہنی سکون اور اطمینان کا باعث. اچھا, میں ایک بات بتا دوں, ہیلتھ کی بات ہو رہی نا, تو کل کے روز مجھے بڑی افسوسناک خبر ملی ہے. اور ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں, بڑے پیارے بھائی ہیں, ہال ایسوسیشن سے ان کا تعلق تھا, فارس بھائی, ان کو ڈینگی تھا اور وہ ڈینگی اچانک بگڑ گیا اور وہ رضا الہی سے جو ہے وہ یہاں سے اس دنیا سے کوچ کر گئے. رحلت فرما کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے افسوس کی گھڑی تھی. لیکن جو ڈینگی کی بات ہم ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کھلے برتنوں کے اندر پانی آپ نے نہیں رکھنا ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مچھر نہیں ہے, لیکن صاف پانی کے اندر بھی ایک مچھر جان بھی لے سکتا ہے. واقعی یہ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ ڈینگی جان لیوا بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس چیز سے بچ جاتے ہیں. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہے کہ بالٹیوں کے اندر جو کپڑے دھوتے ہیں اس میں پانی بچا دیتے ہیں. اکثر جو ٹنکیوں سے پانی گر رہا ہوتا ہے پائپ سے تو اس کے نیچے برتن رکھ دیتے ہیں, وہ بھی صاف پانی, وہ بھی صاف پانی ہے. تو آپ سب لوگوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جس طرح سے یہ موسم اور بدلتا ہے اس میں اگر ڈینگی کا خطرہ ہے تو آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خاص طور سے اور اپنے گھر باہر محلے یہ بھی دیکھٹ کہ برتن خالی کر دینا نہ ہو. ہاں, یا اس کو ڈھک کے رکھیں, یہ دو چیزیں ڈھک کے رکھنا زیادہ بہتر ہے. بہرحال آگے بڑھیں گے اور اب سب سے فیوریٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے, ابھی بھی آپ کا فیوریٹ ہے یہ؟ ابھی بھی فیوریٹ ہے کیونکہ میں آپ کے اس کے پیچھے جو وائس اوور سنتی ہوں اس کا جادو ہی الگ ہوتا ہے. مطلب آپ وہ اس پرفضا مقام کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں. بالکل آپ جس طرح سے اس میں ڈوب کر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم وہیں پر موجود ہیں. تو یہ ٹورزم کا پیکج ہے بھائی, اور جو ہے بہت خوبصورت جگہیں ہم آپ کو ایکسپلور کرواتے ہیں. بالکل بالکل, آپ ہمیں بتائیں گے بلال کہ آپ میں آج آپ سب کو لے کر جا رہا ہوں. ایک بار پھر آپ لوگ ٹرین کے اندر بیٹھ جائیں, مارننگ اسپاٹ کی اور ستپارہ جھیل لے کر جائیں گے جو قدرت کے جادو میں کچھ ایسے مناظر چھپے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی دل اور روح دونوں مسرور ہو جاتے ہیں. لیٹس واچ دس رپورٹ.
قدرت کے جادو میں کچھ ایسے مناظر چھپے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کے دل اور روح دونوں مسرور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی بلند و بالا وادیاں اور شفاف جھیلیں اس کی زندہ مثال ہیں۔ انہی حسین مناظر میں سے ایک ہے ستپارہ جھیل، نیلے پانیوں کا آئینہ، دیوسائی کی بلند چوٹیاں اور صدیوں پرانی داستانوں سے جڑی ایک جادوئی جھیل۔ یہاں ہر لمحہ، ہر قطرہ، ہر پہاڑ اور ہر ندی آپ کو قدرت کی عظمت اور حسن کا احساس دلاتا ہے۔ ستپارہ جھیل نہ صرف نظر میں خوبصورت ہے بلکہ ہر قدم پر کہانیوں اور قدرتی عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جھیل اسکردو شہر سے صرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پر دیوسائی نیشنل پارک کے راستے میں واقع ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 8500 فٹ بلند ہے۔ موسم سرما میں شدید سرد رہتی ہے اور گرمیوں میں برف پگھلنے کے بعد جھیل بھر جاتی ہے۔ پانی نہایت شفاف اور میٹھا ہے جو ارد گرد کی وادیوں میں بھی جاتا ہے۔ اس کے کنارے 2-3 سمت سنگلاخ چٹانیں ہیں اور جھیل میں ٹراؤٹ اور دیگر مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ جھیل پر ایک بڑا ڈیم بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ ستپارہ بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے 7 دروازے۔ اس کی وجہ ایک دیو مالائی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں قبل اس مقام پر ایک گاؤں آباد تھا جہاں ایک روز ایک بزرگ فقیر کے بھیس میں آئے اور لوگوں کو آزمانے کی کوشش کی، لیکن سوائے ایک نیک دل بڑھیا کے کسی نے مدد نہیں کی۔ بزرگ نے بستی والوں پر بددعا دی اور نیک بڑھیا کے مقام کو محفوظ رکھا۔ راتوں رات گاؤں الٹ گیا اور اس کی جگہ پانی کا چشمہ پھوٹ کر جھیل میں تبدیل ہو گیا اور آج بھی جزیرہ جہاں بڑھیا کا گھر تھا سلامت ہے۔ اس داستان میں کتنا سچ ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ دیو مالائی کہانی اب بھی سننے والوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہے۔ سیاحتی لحاظ سے یہ جھیل اپنی شفاف نیلی لہروں، پرسکون ماحول اور قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ اسکردو سے چند منٹ کی مسافت کے بعد جھیل کے کنارے فوٹوگرافی، بوٹنگ اور آرام کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے اور ستپارہ ڈیم کا وزٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک کی جانب ایکسٹینشن کے ساتھ یہ سفر 2 دن اور 1 رات میں مکمل کیا جا سکتا ہے، جس میں ہوٹل میں قیام، روزانہ ناشتے اور روایتی کھانے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اور مقامی گائیڈ کی سہولت شامل ہوتی ہے۔ ستپارہ جھیل دیکھنے کا بہترین وقت مئی سے دسمبر تک ہے، جب یہ اپنی اصل نیلی اور پرسکون خوبصورتی دکھاتی ہے اور قدرتی مناظر ہر آنکھ کو محصور کر دیتے ہیں۔ اس سفر میں آپ نہ صرف جھیل کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوں گے بلکہ دیو مالائی کہانی کی یادگار، نیک بڑھیا کے جزیرے اور دیوسائی کے بلند و عریض میدانوں کی سیر بھی کر سکیں گے۔ یہ ایک مکمل تجربہ ہے جو قدرت، تاریخ، لوک داستان اور سکون کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ تو پیکج آپ نے ملاحظہ کیا، حسین وادی کی سیر آپ کو کروائی ہم نے، اور آپ نے دیکھا کہ ستپارہ یعنی 7 جھیلوں پر مبنی یہ جو جگہ تھی وہ کتنی خوبصورت تھی۔ بالکل ایسا ہی، اور اس کی پوری ایک کہانی تھی، اور جو فوک کہانیاں ہوتی ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سچ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ لیکن اب ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور سچائی پر بات کریں گے، اور سچ کیا ہے کہ انگریزی یعنی کہ انگلش بولنے کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن کورسز ہیں جو انگلش میں ہی ہوتے ہیں غالباً، تو کس طرح سے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں۔ ٹرینر ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک۔ زبردست، بالکل۔ یہ میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے جو بھی ابھی کیریئر کو فوکس کر رہے ہیں ان سب کے لیے بہت امپورٹنٹ پروگرام ہونے والا ہے، تو ضرور دیکھیے گا۔ اسٹے ود اس۔